अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शुमाइला बतूल डायरेक्टर बिलिंगवेज लाहौर बिलिंगवेज के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे वहम और वसवसों की बीमारी यानी OCD के। इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए आज तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर सदाकत अली, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बिलिंगवेज के। खुश आमदीद सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, OCD हमें इसके ऊपर पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन बहुत दफ़ा व्यूवर्स की बार बार फरमाइश के ऊपर हम इसको एक ओवरऑल OCD और OCD की बीमारी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आई हैव कि OCD क्या है, ये ज़हनी बीमारी है या नफसियाती, और ये किस उम्र में शुरू होती है? अच्छा, ओसीडी जिसे आम तौर पर लोग वहम और वसवसों की बीमारी कहते हैं, और ये दुरुस्त भी है अगर वहम और वसवसे बहुत बढ़ जाएं और ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात पेश आने शुरू हो जाएं, काम काज सारा रुक जाए, तो फिर हम इसको ओसीडी कहेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें जो वहम और वसवसों की बीमारी का तज़किरा हमने किया है, जब अपने ये इंतहा को छूने लगे तभी हम कहेंगे कि ये ओसीडी है। और ये एक्चुअली ब्रेन और माइंड के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो तबादला ख्यालात है, यानी ब्रेन से एक बात उभरती है जो कि दुरुस्त नहीं होती। ठीक। इसे हम डीबीएम कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि डिसेप्टिव ब्रेन ब्रेन मैसेज। मैसेजेस, ठीक है। तो यानी एक दिमागी भूत है, घोस्ट। जैसे घोस्ट स्कूल होते थे किसी ज़माने में, आपने सुना था कि कुछ जी स्कूल वजूद नहीं रखते थे लेकिन कागज़ों में होते थे। जी जी तो इस तरह ये घोस्ट ख्यालात हैं जी जो कि दिमाग में मौजूद होते हैं और दिमाग से ये माइंड की तरफ जाते हैं। और अगर माइंड यानी ज़हन जो है वो ताकतवर ना हो, उसकी ग्रूमिंग ना हुई हो और ज़्यादा तगड़ा ना हो, तो फिर ब्रेन ज़बरदस्ती वो चीज़ें लागू करना शुरू कर देता है माइंड के ऊपर, जो कि बहुत तकलीफ दह बन जाती हैं और जिसमें इतना वक्त खर्च होने लगता है कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो जो एक्चुअली ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, जी लेकिन चूँकि इसका माइंड के साथ फिर बहुत ज़्यादा लेना देना हो जाता है, तो नफसियाती तौर पर परेशानियाँ भी लाहक हो जाती हैं। क्योंकि ब्रेन जो है वो ज़िद करता है कि अब इस वहम को जो मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, तुम ख़त्म करने के लिए कोई इक़दामात करो, जिन्हें हम कंपल्शंस कहते हैं। जी जी और अगर माइंड ये बात नहीं मानता, डिसमिस करता है, तो फिर एंग्जाइटी जन्म लेती है। जी बहुत ज़्यादा फिर फ़िक्र होता है कि अगर मैंने बात ना मानी तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और एंग्जाइटी का मतलब ही यही है कि हमें लगता है कि हम डेंजर में हैं। जी हालांकि ये सच नहीं नहीं होता होता। इस मामले में, जी 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 लेकिन हमारा जिस्म जो है हमें ख़तरे से निपटने के लिए तैयार करने लगता है। और उसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि जो कंपल्शंस हैं वो हम बार बार करना शुरू हो जाते हैं, वो इक़दामात बार बार करना शुरू हो जाते हैं, जिससे वक्ती तौर पर हमारी परेशानी कम हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो दोबारा वहम जन्म लेता है, वसवसा आता है, और फिर उसके लिए तदारक करने के लिए कोई एक कंपल्शन होती है जो हमारे ज़हन में रिचुअल आती करना है। तो ये पड़ता है। सारी चीज़ें आप समझ लें कि गड़बड़ सी हो के एक ऐसी बीमारी को जन्म देती हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और ये बीमारी आम तौर पर 10-12 साल की उम्र में जी हो सकती है, जी और या फिर 22-24 साल की उम्र तक, इस दरमियान ये बीमारी ज़्यादा ज़ाहिर होती है। और मुआशरे में आप यूँ समझ लें कि 1% लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 20 लाख लोगों को OCD की बीमारी ओसीडी के मसले का सामना है। और बच्चों में ये 100 में से 2, जी यानी 2% बच्चों को। इसका मतलब है कि अगर किसी स्कूल में कोई 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 20 बच्चे होंगे जिनको कि ये जिनको प्रॉब्लम है। ओसीडी का सामना होगा। और ये नुक्ता मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो अमूमन बच्चे पता नहीं चलने देते अपने टीचर्स को या किसी और को। हालांकि अगर ये इन 20 बच्चों को इकट्ठे रख के और तरबियत दी जाए कि अपनी ओसीडी से छुटकारा कैसे पाना है, तो ये हर स्कूल में एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि अभी भी बाज़ स्कूलों में ऐसे बच्चों का एक ग्रुप होता है जिनको डायबिटीज़ होती है, और वो भी तकरीबन 1000 में से 20 जी होते जी हैं। जी तो जो इतने बच्चे हैं तो उनको जब डायबिटीज़ की तरबियत इकट्ठी दी जा सकती है,
تو او سی ڈی کے جو حامل بچے ہیں ان کی بھی اکٹھی سر تربیت سر کی جا انفیکٹ سکتی ہے۔ یہ برین کی بیماری ہے، لیکن یہ دماغ سے ابھرنے والے خیالات کو سوچوں کے ذریعے پھر اتنا زیادہ متاثر کرتی ہے کہ لوگ پھر ایموشنل لیول پر بھی اپسیٹ ہوتے ہیں، اور یہ بچوں میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے 2% ایز یو سیڈ۔ آئی واز اسٹڈی کہ ایک یہ کسی انفیکشن میں ایک یعنی جگہ پہ میں نے اس کو پڑھا تھا کہ بچوں میں اس کا جو آنسیٹ ہے وہ کوئی بیکٹیریل فیور یا انفیکشن کی وجہ سے بھی بہت کم ہے، لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد بھی بچے کچھ عرصے کے لیے ایسے آبسیسو یعنی وسوسے ہونا، ری ایشورنس چاہنا، ایسی سمٹمز کی ان کے اندر دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک ریسرچ ہے جو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے اس جی طرف، لیکن ابھی اس میں یقینی رائٹ، طور پر کہنا کچھ مشکل ہے۔ مشکل۔ ایسے ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ جو پریگننسی میں او جی سی جی ڈی آتی ہے، پرینیٹلس، اور ٹھیک خاص ٹھیک۔ طور پر زچگی کے بعد جس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، بچے کے لیے خطرات بھی ہوتے ہیں، تو وہ پوسٹ ہارمونل نیٹل جو ڈسٹربنس بھی یہ کاز کر سکتی ہے۔ لیکن او سی ڈی کے حوالے سے ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا جی 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 کہ یہ آخر کار کیوں ہوتی ہے، لیکن جینیٹک جو وراثت کا رول ہے وہ موروثی اثرات جو ہیں بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ کو او سی ڈی ہوتی ہے یا فیملی میں او سی ڈی ہوتی ہے تو یہ مریض کلسٹر میں پائے جاتے ہیں۔ جی عموماً کسی فیملی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک بندے کو او سی ڈی ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار اس بیماری کا شکار نہ ہو۔ نو اس کے علاوہ او سی ڈی کئی بیماریوں کے ساتھ ویسے بھی چل پڑتی ہے، جی یعنی جن میں جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو اس میں ساتھ او سی ڈی کا سامنا ہو سکتا ہے، اسی طرح ڈپریشن میں او سی ڈی کا سامنا سر بھی ہوتا ہے۔ ایڈکشن میں بہت زیادہ ہم نے جی دیکھا ہے ایڈکشن کہ میں ایڈکشن میں بہت زیادہ او سی ڈی یعنی ہمارے جو ایڈکشن کے مریض ہیں ہم مریض اکثر ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جو ہی وہ وڈرال سے جی نکلتے ہیں تو ان میں او سی ڈی کا سامنا ہوتا ہے، اور ریکوری میں او سی ڈی کے معاملات کو مینج کرنے کے لیے ان کو ہم 4.8 فارمولا فارمولا سکھاتے ہیں، جو سکھاتے کہ ہیں، او سی ڈی کے علاج میں بہت ہی کامیاب زبردست طریقہ سے۔ اور کامیابی سے نافذ کیا جاتا ہے۔ سر او سی ڈی کی آئی ریئلی وانٹ کہ آپ علامات کو اگر ڈیفائن کریں، کیا یہ سوچ کو متاثر کرتی ہے یا یہ جذبات کو متاثر کرتی ہے؟ اور جیسے او سی ڈی obsessive compulsive ڈس آرڈر ہے، سو obsession اور compulsion میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں obsession ایک وہم ہے جو ذہن میں آتا ہے، از خود آتا ہے۔ جیسے وہم ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں یا جی میری ہائیجین کا کوئی پرابلم ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے، یا میرے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو میں اس کو بار بار چیک جی کروں، یا پھر چیکنگ بھی ہوتی ہے اس میں کہ کہیں میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کر دیا، میں نے کوئی بہت بڑی مسٹیک تو نہیں کر دی، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ اور اس حد تک کہ لوگ جب گاڑی گھر میں گراج میں لا کے کھڑی کرتے ہیں تو پھر وہ گاڑی کے پہیے چیک کرتے ہیں کہ ان پہ کہیں خون تو نہیں لگا ہوا، اور رات کو پھر سوتے میں اٹھ کے آ کے چیک کرتے ہیں کہ واقعی صحیح ہے میری گاڑی کہیں لگی تو نہیں تھی۔ پھر وہ سارے رستے کے بارے میں ایک ویڈیو ذہن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی گاڑی تو نہیں ٹکرائی تھی۔ تو یہ خیالات ہوتے ہیں جو کہ دماغ کی ریکارڈنگ میں بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کوئی ہوائی حادثہ ہوا ہے تو ٹی وی پہ بار بار دیکھا ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے، تو ایئرپورٹ جاتے ہی وہ جو خیال آئے گا۔ امیجز ہیں وہ ڈسٹرب کرنے لگتے ہیں۔ اس میں زیادہ مشکل تب پیش آتی ہے کہ جو نظریات غلط ہوں اور 5 سال کی عمر سے پہلے ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں، اچھا ان کو ہم جڈو نظریات کہتے ہیں، جو بڑے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانا، ان نظریات سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے، پر ان سے پیدا ہونے والی او سی ڈی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے 4.8 فارمولے کی بات کی ہے جس پہ ہم کچھ دیر بعد ڈیٹیل بھی بتائیں گے۔ لیکن ایک جڈو نظریات کے مقابلے میں گڈو نظریات ہیں جو 5 سے 10 سال کی عمر کے درمیان غلط نظریات ہمیں ملتے ہیں، اور ان کی وجہ سے او سی ڈی جنم لے سکتی ہے۔ تو جی ان کو ہینڈل کرنا، نظریات کو ہینڈل کرنا ذرا چیلنجنگ آسان ہو۔ ہوتا ہے۔ تو جو بچوں میں او سی ڈی ہوتی ہے اس میں موروثیت یعنی جینیٹکس کا رول نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تھوڑی سخت او سی ڈی ہوتی ہے۔ جو پھر بڑی عمر میں جا کے او سی ڈی ہوتی ہے تو یہ نرم ہوتی جاتی ہے بیماری، حتیٰ کہ جن لوگوں کو او سی ڈی ہوتی بھی ہے تو 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کی او سی ڈی دم توڑ دیتی ہے اچھا اور ان کی زندگی نسبتاً مینیجیبل ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک خوشخبری یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی نہ کسی طریقے سے
اپنے آپ کو ڈیمیج ہونے سے بچائیں 40 سال کی عمر تک، تو آگے پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جو ٹریٹمنٹ ہے جو 20-25 سال کی عمر میں آپ اچھی طرح فالو کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی مینیجیبل رہتی ہے، ٹھیک. زندگی میں وہ مسائل پیش نہیں آتے جن سے خطرہ ہوتا ہے. لیکن وہ جو میں نے نظریات کی بات کی تو خاص طور پر بچوں کے سامنے ایسے نظریات کبھی پیش نہیں کرنا چاہیے جو سراسر غلط ہیں اور وہ ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ بچے کا ذہن کریٹیکل نہیں ہوتا ایک خاص عمر تک. جی. جیسے کہ باہر نہیں جانا اللہ مارے گا، یا بابا بھی بابا آئے گا پکڑ ایک لے وہ گا. تمہیں پتہ نہیں کیا کر دے گا، پکڑ لے یا گا. چھت پہ جن بھوت ہوتے ہیں تو اکیلے چھت پہ نہیں جانا. تو معمولی سے فائدے اٹھانے کے لیے بعض اوقات والدین یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو اللہ مارے گا، یا وہ نہیں کرو گے تو اللہ مارے گا. تو وہ اللہ کا ایک تصور مار پیٹ والا خوف پنیٹو والا. جو تصور ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بچوں کو حد الوسع سائنٹیفک تصدیق شدہ معلومات دینی چاہیے. باقی جو نظریات ہیں وہ بچے جب ہوش سنبھالیں گے تو وہ اپنی ثوابدید پہ ان نظریات کو اپنا لیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی اپنائیں. جیسے آبسیشن جیسے علامات میں آتا ہے کہ ایک خیال کا بار بار آنا، یہ کوئی ایک امیج بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک ڈاؤٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی سوچ کا، خیال کا، ڈاؤٹ کا بار بار آنا اور وہ خیال پھر آپ کے اندر بے چینی پیدا کرے گا. سو ایکچولی میں اس بے چینی کو ٹھیک کرنے کے لیے ریچولز کیے جاتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر خیال آیا کہ میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں، ویری کامن جو آپ آبسیشن ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے خیال سے پیدا ہونے والے یعنی بے چینی کو پھر دور کرنے کے لیے آپ اپنے سے ہی ایک ایکشن کرتے ہیں جو کہ ہاتھ دھونا، اور پھر ہاتھ دھوتے ہی رہنا. تو یہ آبسیشن کمپلشن میں جب چینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ڈپریشن اور ڈسکمفرٹ سا پیدا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں ضروری نہیں کہ ہر آبسیشن کمپلشن کے ساتھ ہو. کے ساتھ ہو. اچھا. بہت سے لوگوں کو ایسی آبسیشنز ہوتی ہیں جس میں کوئی کمپلشن نہیں ہوتی، وہ صرف پیور آبسیشن آبسیشن کی ہوتا بات ہے. ہوتی ہے. اور بعض اوقات آبسیشن کے ساتھ کمپلشن بھی ہوتی ہے، اور یہ کئی قسم کی چیزوں میں ہو سکتی ہے. بعض اوقات ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں، یا فیملی ممبرز کے بارے میں وہ خیالات آتے ہیں جنسی نوعیت کے کہ جس سے بڑی کوفت ہوتی ہے. تو بے شمار ایسے خیالات ہیں جو کہ پھر اذیت پیدا جی کرتے ہیں. جی. اور اس میں پھر کمپلشنز جو ہوتی ہیں، کچھ تو کمپلشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی لاجک ہوتی ہے تو آپ اس کمپلشن کو کرتے ہیں. جیسے آپ کو obsession کبھی ہے کہ ہاتھ گندے ہیں تو دھونا تو لاجیکل ہے، لیکن پھر اس کو دھوئی جانا اٹس ناٹ یہ لاجیکل. بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور اللاجیکل ہے. لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں خیالات جن کا جو کمپلشن ہوتی ہے اس میں لاجک بھی کوئی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر فرش پہ چلتے ہوئے جو ٹائلیں ہیں ان کی جو کریز ہے ایک اس ٹائل کو اور دوسری ٹائل کے درمیان جو سرحد ہے اس پہ پاؤں نہیں رکھنا. اگر اس پہ پاؤں رکھا تو کوئی گناہ ہو جائے گا، یا کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا، یا کوئی نقصان پہنچے گا. اور اس طرح او سی ڈی کی بے شمار قسمیں ہیں، بالکل خیال آپ صحیح سے کہہ رہے لے ہیں. کے ایسی چیزوں تک جو کہ انسان جس کا تصور تک نہیں کر سکتا. یعنی لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ سے کسی بچے کو نیچے پھینک گرا دیں گے، دیں. یا وہ بچے کو کوئی نقصان نقصان پہنچا دیں پہنچا گے، اس دیں. لیے وہ کچن میں نہیں جاتے کہ وہاں ان کے پاس چھری ہوگی اور کہیں وہ واقعی نقصان نہ پہنچا دیں. حقیقت میں اس قسم کی obsession سے کبھی بھی کوئی حادثہ جنم نہیں لیتا. یہ ایک دماغی بھوت ہوتا ہے جو سوار ہوتا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت آسان طریقے ہیں جو بھی ہم تھوڑی دیر میں بتائیں گے. یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو بھی چیکنگ ہے، جیسے کہ آپ نے بینک میں پیسے جمع کرائے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں، کسی اور اکاؤنٹ میں تو جی نہیں جی. جا رہے. نمبر چیک کرنا. نمبر چیک کرنا، کہیں شناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے تو اس کو چیک کرنا. اور پھر ایسے ہی ریچولز جو ہیں ان کو بہت زیادہ فالو کرنا.
اس میں اب پرفیکشنزم جو ہے وہ ضروری نہیں کہ او سی ڈی کی طرف لیڈ کرے. پرفیکشنزم ایک ڈیفنس میکنزم ہو سکتا ہے شیم کی وجہ سے کہ اگر میری طرف سے چیز پرفیکٹ نہ لوگوں کے سامنے آئی تو وہ میرے بارے میں غلط. سوچیں گے کہ میں گھٹیا انسان ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک خاص حد تک چیزوں کو اچھے انداز میں ترتیب دینا اور پریزنٹ کرنا اور پیش کرنا دنیا کے سامنے جس میں کوالٹی ورک ہو، اس سے آپ نہ تو پرفیکشنزم کہیں گے کیونکہ آپ سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک بات ہے. لیکن اگر آپ سٹینڈرڈز کو فالو کرنے کے باوجود مطمئن ہی نہیں ہو کے دے رہے اور اخیر میں آپ اپنے پروجیکٹ کو ابینڈن کر دیتے ہیں. مجھے کافی عرصہ اس چیز کا سامنے رہا کہ میں بہت ساری کتابیں اور بہت سارے پیمفلٹس لکھ کے ان کو 80% تک مکمل کر کے کوالٹی پیدا کر کے اور پھر میں مطمئن نہیں ہوتا تھا اور میں پھر ان کو چھوڑ دیتا تھا کہ جب میں اس قابل ہوں گا کہ ان کو میں اور بہتر بنا سکوں تو پھر پکڑ لوں گا. اور 20-25 سال مجھے لگے بعض اوقات اپنی کتابوں کو مکمل کرنے میں. میرا او سی ڈی سے واسطہ رہا شروع سے ہی اور اس کو پھر آہستہ آہستہ میں نے اس پہ قابو پایا اور الحمدللہ مجھے اب اس چیز کا کوئی سامنا نہیں ہے یعنی obsessive compulsive disorder کا. لیکن جب میں میڈیکل کالج میں تھا یعنی اپنے ٹین ایج کے آخری سالوں میں تو مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. جو بھی کتاب میں بیماری پڑھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھے ہے. اور اس وقت یعنی میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت ابھی او سی ڈی کو باقاعدہ پہچانا بھی نہیں جاتا تھا بطور بیماری کے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری ہے. میں کہتا تھا یہ کیا عجیب مصیبت ہے. مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو او سی ڈی کہتے ہیں. ہاں وہم اور وسوسے کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ یہ وہم ہے اور وسوسہ ہے لیکن یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے اس بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. پھر کئی اور چیزیں ہوتی تھی جیسے اسی زمانے میں مجھے لگتا تھا بہت زیادہ مجھے وہم تھا کہ اگر میں کسی سے بات کروں گا تو آگے سے کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا. خاص طور پر میں نے 5 سال میڈیکل کالج میں گزار دیے کہ کسی خاتون اسٹوڈنٹ سے اپنی کلاس فیلو سے میں نے بات تک نہیں کی اور وہ اب جو میرے ساتھ جن کا رابطہ ہے تو وہ مجھے یاد دلا کے ان باتوں پہ ہنستی ہیں. اور یہ ایسا ہوتا ہے اس میں شرم کی بات کوئی نہیں. زیادہ تر لوگ ہیں جو اپنی او سی ڈی کو بہت چھپاتے ہیں اس سے شیم فیل کرتے ہیں شیم فیل کرتے ہیں. اور 15 سال آن ایوریج لگتے ہیں کسی کو علاج تک پہنچنے میں اور اس دوران بہت زیادہ سفرنگ ہوتی ہے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تکلیف جب حد سے بڑھتی ہے تو لوگ پھر علاج کی طرف جاتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ اس کا جو احساس ہوا تھا وہ امریکہ میں اپنی ایک ٹریننگ کے دوران ہوا تھا جس میں ایک بہت ہی مشہور و معروف سائیکیٹرسٹ ہیں جن کے ساتھ میں ٹریننگ کر رہا تھا اور انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یو آر میسڈ اپ. میں نے کہا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو او سی ڈی کا مسئلہ ہے. یعنی جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اپنے ذہن میں کوئی ریچولز کر رہے ہوتے ہیں میری بات کو توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے اور کئی دفعہ تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات توجہ سے نہیں سن رہے. اور پھر انہوں نے میری مدد کی اور وہ چونکہ ماہر بھی تھے اس مرض کے تو انہوں نے مجھے اس معاملے میں بہت مدد بہم پہنچائی. اور اب تو میں کھل کے یہ بات کر لیتا ہوں تب میں ایسی باتیں کر نہیں سکتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میری حقیقت کیا ہے تو لوگ شاید پھر مجھ سے بدک جائیں گے وہ شاید مجھے پسند نہیں کریں گے. خاص طور پر میں اس پیشے سے بھی وہ بچتا ہوں تو لوگ کہیں گے تو یہ تو خود بیمار ہے تو یہ کیسے علاج کرے گا. لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ اس قسم کی بیماریوں کا سامنا نہ ہوتا تو میں ان بیماریوں کو صحیح طرح پہچان ہی نہ پہچان نہیں پاتا تو سکتے. میں ان ویری کا رائٹ. علاج کیسے کرتا. چونکہ میرے ننہال میں بہت زیادہ بیماریاں سائیکیٹرک النیسز پائی جاتی تھیں جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ایڈکشن اور ڈپریشن اور ایگریشن اور اینگر اور او سی ڈی. تو میرے والد صاحب کو بھی او سی ڈی تھی. وہ بھی گھر کے دروازے ہم بچپن میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہر وقت دروازے لاک کرنا اور بڑا احتیاط کرنا. تو حتیٰ کہ انہوں نے چوروں ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تکیے کے نیچے ایک کند قسم کی چھری بھی رکھی ہوتی تھی زنگ آلود
اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے زنگ آلود چھری کیوں رکھی ہوئی؟ تو میں نے کہا جس کو لگے گی تو اس کو کم از کم انفیکشن تو ہوگی. اور میں نے کہا یہ آپ اتنا حفاظتی انتظامات کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت میں 12-13 سال کا تھا اور سوال بہت کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں اتنے حفاظتی، کیا ہے ہمارے گھر میں، مجھے تو کوئی قیمتی چیز نظر نہیں آتی، تو آپ یہ کیوں اتنے حفاظتی انتظام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ پتر تینوں نہیں پتا، چور ڈاکو جڑے نا وہ کچھ نہیں ویکھتے، وہ آ جاندے نے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی آپ کا تجربہ تو ہوگا، کوئی نقصان ہوا ہوگا. تو کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ میرا کمبل چوری ہو گیا تھا. تو میں نے کہا وہ اچھا قیمتی کمبل تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ریلوے میں ملازمت کرتا تھا تو وہاں سے فری ملتا تھا، اچھا. اور جب چوری ہوا تو مجھے ایک اور فری مل گیا، تو میں ویسے احتیاطاً یہ کرتا ہوں. تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں نے یہ احتیاطیں نہیں کرنی جنہیں ہم کمپلشنز کہتے ہیں. کمپلشنز کو کئی لوگ احتیاطیں سمجھتے ہیں. اس کے لیے وہ جہاں لفظ آپ سنتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ، تو یہ وہ احتیاطیں ہیں جنہیں ہم کمپلشنز کہتے ہیں. اور خام خواہ لوگ سفر کرتے ہیں. آج کے زمانے میں 21ویں صدی میں لوگوں کو بالکل سفرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے مدد ملتی ہے، اور وہ اس مدد کو حاصل کر لے تو زندگی آسان ہو جائے اسے گی. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. جیسے اوور تھنک کرنا یا وہم آ جانا یا چیک، جیسے نارمل بھی لوگ ہوتے ہیں گاڑی لاک کر کے بھی ایک دفعہ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں، اور روم کے لاکس کرنا بھی اس طرح سے، یا گیس کے برنرز کو چیک کرنا. نارملی تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ سیٹل ہو جاتی ہے اور اتنی ڈس فنکشنل نہیں کرتی ہے. تھوڑا بہت ایکسپیرینس چونکہ ہم سب کا ہی ہوتا ہے اس بارے میں، وی آل ہیو دس ریپیٹیو تھاٹ، اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے اوور کم کر لیتے ہیں. زیادہ تر ذہین لوگوں میں، جی انٹیلیجنٹ لوگوں میں، اچیورز جی میں، جی 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 ڈاکٹرز، انجینئرز، جی جی وکلاء، جی جی سیاستدان، ایسے لوگ جو کہ بہت ممتاز لوگ ہوتے ہیں، جی ان میں کچھ نہ کچھ ایک ہلکی ڈگری کی او ہوتی سی ڈی ہوتی ہے، جس کے علاج کی وہ بعض اوقات جی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لائف چلتی رہتی ہے. لیکن جہاں پر یہ ڈس آرڈر کی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پر یہ جھٹکا نہیں جا سکتا اس خیال کو نا، او سی ڈی کے، یعنی جو آبسیشنز ہیں یا جو بھی خیالات ہیں جو انٹروسیو ہیں، کنٹرول میں نہیں ہوتے کسی کے، جھٹکا نہیں جا سکتا. لیکن یعنی ول پاور کام جہاں ایگزیکٹلی نہیں کرتی، کہ یعنی میں جہاں ول پوچھنا یہ پاور چاہ آپ کی بالکل جواب دے ہاں جاتی ہے، ٹھوس ہو جاتی ہے، تو آپ ہاں سمجھ لیں کہ اب یہ عام وہم وسوسہ میں سر نہیں اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ او سی ڈی کو ول پاور سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. نہیں، قطعی طور پر قطعی نہیں. طور پر جتنا آپ ول پاور استعمال کریں گے اتنا ہی باؤنس بیک کرے گی پرابلم اوسی، زیادہ ہوگی. وہ تو مشکل ہو جائے گا، جی کیونکہ مقابلہ برین اور مائنڈ کے درمیان ہے. جی 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 تو آپ سمجھیں کہ جو برین ہے وہ اپنی دھونس جماتا ہے جی اور اپنی بات کو اور زور سے پیش کرتا ہے اگر ہم ول پاور کا براہ راست استعمال کریں. ہمیں برین کو ٹرک کرنا پڑتا جی ہے، اپنے مائنڈ سے کوئی لارا لپا لگانا پڑتا ہے، جس کا ذکر ہم 4 پوائنٹڈ فارمولے کے حوالے کریں سے جب بات کریں گے تو تفصیل سے کریں گے. اور یہ جو مختلف قسم کے وہم اور وسوسے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں او سی ڈی کے زمرے میں سمجھا جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ او سی ڈی کو محدود سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ دھونے والا کے بالکل معاملہ صحیح ہے کہہ یا رہے ہیں. کچھ ایسا ہے، اور لوگوں کو نہیں پتا کہ کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر ان کے فیملی ممبرز کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ ٹرو فیملی ممبرز جب دیکھتے ہیں کسی کو
یہ او سی ڈی میں مبتلا، تو وہ بیماری کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کوتاہی ہے یا کوئی بری عادت ہے جو کہ انہوں نے اپنا لی ہے، اور وہ بعض اوقات تو بہت تانے دیتے ہیں یا بعض اوقات سختی سے بات غصہ کرتے ہیں، کرتے ہیں بہت غصہ زیادہ. کرتے ہیں جسے ہم پرووکنگ کہتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جی جی جی، اٹس ویری کہ کامن. وہ ساتھ شامل ہو جائیں گے، تسلیاں دیں گے، اور تسلیاں جتنی زیادہ دیں اتنا زیادہ یہ بیماری بڑھتی ہے. فیملی کی طرف سے تسلیاں، انیبلنگ جی کرنا، جی جی مثال کے طور پر کسی کو صفائی کا وہم ہے تو اس کے لیے بہت سارے ٹیشو پیپرز کا بندوبست کر دینا یا انتظام کر دینا اس کے پاس کہ وہ صفائی کرنے میں اس کو مشکل نہ ہو، بلکہ اس کے کپڑے خود دھو کے دینا یا زیادہ دیر تک دھونے میں مدد کرنا. تو جو بھی کمپلشنز ہوتی ہیں پیشنٹس کی، اس میں جب وہ اسسٹ کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ کئی فیملی ممبر تو اپنی ڈیوٹی دفتر سے کم کرا کے اپنے مریض کی مدد کرتے ہیں، اور یہ انیبلنگ اور پرووکنگ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی اتنی اپنی بہت متاثر ہوتی متاثر ہے ہوتی ہے. کہ وہ بھی روگی ہو جاتے ہیں. جی مریض جی تو روگی ہوا ہی ہے تو وہ بھی روگی ہو جاتے ہیں. ایک شیڈو النس ان کے اندر بھی جی جی آ جی جاتی ہے، اور وہ کو ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کو الگ سے پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. سر آئی واز ڈیلنگ اے کیس، آپ نے وہ جو فیملی کی بات کی تو اس میں ان کا جو obsession تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ خیال آتا تھا کہ شاید وہ جو وضو کر رہی ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ریپیٹیشن میں وہ کرتی تھیں. پھر جب وہ خود اتنی دفعہ کرتی تھیں تو اس سے پھر ڈیفینیٹلی بیماری ہے اور بیماری تو علاج مانگتی ہے. تو انہوں نے اپنی مدر کو، شی از میرڈ، تو انہوں نے اپنی مدر کو بلایا کہ آپ دیکھتی رہیں کہ میں وضو ٹھیک کرتی ہوں، میں نماز ٹھیک پڑھتی ہوں. تو کچھ دن ان کی مدر جو ہیں وہ ان کے پاس آ کر رہیں اور یہ سب کرتی رہیں. پھر وہ ایگزاسٹ ہو گئیں، اور پھر وہ جو پرووکیشن والی بات ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر بہت ہی زیادہ ان کو کہا کہ کچھ نہیں کرے گا، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور کافی وہ اس سے تکلیف میں بڑا ختم فساد ہوتی. ہوتا ہے بہت کیونکہ فساد ہوتا ہے. ڈاکٹرز پھر تجویز کرتے ہیں کہ آپ نے ری ایشورنس نہیں نہیں دینی. دینی. جب پیشنٹ کہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا، کہیں ویسا تو نہیں ہو جائے گا، تو اس کا جواب سمپل سا فیملی کو دینا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہمیں نہیں، پتہ نہیں. بالکل ہمیں صحیح. نہیں پتہ، اس بات کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میری پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے یا میرے ساتھ محبت کرنا چھوڑ دی ہے. تو وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ آپ سے اسی طرح محبت ہے، آپ کا احترام بجا ہے، آپ کی بیماری کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت یہ ہے کہ آپ کو تسلی نہیں دینی. نہیں دینی. خود ڈاکٹر بھی جو ہر بیماری میں تسلیاں دیتے ہیں، اس بیماری میں انہیں تسلی نہیں دینی ہوتی. اور مریض بار بار جو ہی آپ کو لگے کہ مریض نے تسلی مانگی ہے ڈفرینٹ تو وے میں وہ پوچھتا آپ، ہے. اچھا وہ بڑے گھوم کے ڈفرینٹ بھی وے میں آپ کو پوچھتے ہیں. بڑے جی عجیب و غریب طریقے جی سے، جی جی ایلین طریقے جی سے جی آپ سے جی تسلی لینا چاہیں گے چاہیں گے. کہ مجھے اشارتاً بتا دیں یا بالکل. مجھے کنایتاً بتا دیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے اس بارے میں. اور اس کو جو ہے یعنی فیس کرنا، اپنی obsessions اور compulsions کو فیس کرنا، obsessions کو ڈیل کرنے کے لیے جو 4 pointed فارمولا ہے جس کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں، تو آگے ہم نے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے. لیکن اس کے لیے جو کاؤنسلنگ ہے وہ بڑی کارآمد ہے، اور اس کاؤنسلنگ کو ہم سی بی ٹی کہتے ہیں جی جو کارآمد ہے، جس میں ہم کسی کو ایکسپوز کرتے ہیں کسی مشکل سچویشن میں، اور پھر اس ایکسپوئر کو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کچھ گریڈ ایسے طریقے سے کریں اس ایکسپوئر کو جی کہ جو پیشنٹ ہے او سی ڈی کا، وہ ہلکے درجے کا جو ایکسپوئر ہے اس کو وہ برداشت کر سکے اور اسے کمپلشن نہ کرنی پڑے. کیونکہ جو ہی وہ کمپلشن نہیں کرتا اپنے ہلکے درجے کے خیالات کو فیس کرنے میں، کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو، جیسے کسی کو وہم ہو کہ وہ سڑک کراس کرے گا تو اس کا ضرور حادثہ ہو جائے گا، تو اب آپ نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے تو آپ مال روڈ یا فیروز پور روڈ یا جیل روڈ پہ تو نہیں کراس کرنے کے اس کو لیے کہیں گے. آپ اسے ڈیفنس فیز 5 کی کسی چھوٹی سڑک جی پہ کراس کرنے کے لیے کہیں گے جہاں کوئی ٹریفک نہیں ہے، یا جہاں پھر بعد میں آپ اسے ایسی سڑک کراس کرنے کے لیے کہیں گے جہاں معمولی ٹریفک ہے. تو جب آپ ایکسپوئر دیتے ہیں کسی کو اور آپ پھر اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے کمپلشن نہیں کرنی بلکہ پریونٹ اپنی انگزائٹی کو آپ نے فیس کرنا ہے، اور
اس میں تھراپسٹ کا کام ہے کہ وہ پیشنٹ کو ہر صورت میں کامیابی کی طرف لے کے جائے، یعنی چھوٹی انگزائٹی پہلے وہ فیس کرے. ایک طرح سے جب ڈاکٹر ساتھ مل جاتا ہے اور ایکسپوئر تھراپی کی جاتی ہے تو اس صورت میں ہم اسے نورا کشتی کہیں گے کہ ڈاکٹر نورا کشتی کر کے تو اپنے مریض کو جیتنے کا موقع دیتا ہے اور پھر شاباش دیتا ہے، اور پھر وہ جو اوپر کے درجے کی انگزائٹیز ہیں جو کہ کمپلشن کو روکنے سے پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے کامیابی ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیبیچویشن. جی یعنی جن چیزوں سے پہلے تکلیف ہوتی تھی جب ہم وہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان چیزوں سے تکلیف نہیں ہوتی. تو او سی ڈی کا ان اے نٹ شیل علاج تو یہی ہے کہ جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے فیس اس کریں، چیز کو آپ فیس کریں. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کو ہوائی سفر کے بعد حادثے کا سامنا ہوگا تو اس کا علاج ہوائی سفر کرنا ہے. جی لیکن ضروری نہیں کہ آپ پہلے دن ہی ہوائی سفر کریں اور جہاز کے اندر چلے جائیں اور آپ کو ایک پینک اٹیک ہو. شروع میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ بہت آنا جانا شروع کر دیں جس سے کہ آپ کو انگزائٹی ہوگی، پھر آپ اسے مینج کر سکیں گے کیونکہ آپ نے تو سفر کرنا ہی نہیں ہے. جی اور شروع میں تو خالی آپ گھر میں سفر کا سامان باندھیں گے تو آپ کو انگزائٹی شروع ہو جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ ایئرپورٹ جائیں گے، پھر آپ آہستہ آہستہ ہوائی جہاز میں سفر بھی کریں گے. پہلے آپ ایسی فلائٹیں لیں گے جو زیادہ ڈسٹینس والی نہ ہوں، پھر آہستہ آہستہ آپ لمبی فلائٹیں لیں گے. تو جتنی فریکوینٹلی آپ فلائٹیں لیں گے اتنا ہی آپ کو آسانی رہے گی. مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے مجھے اچانک او سی ڈی واپس آئی جو کہ 17-18 سال کی عمر میں تھی اور پھر چلی گئی، اور پھر 28 سال کی عمر میں یہ مجھے پھر ایک دفعہ واپس آئی، اور وہ تھی کہ ہوائی سفر سے مجھے ڈر لگتا. اچھا تو میں نے پھر ایک پلان کیا، عمرہ کرنے کا پلاننگ کی، جس میں میں نے لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے دبئی اور دبئی سے ریاض اور ریاض سے پھر جدہ اور اس طریقے سے فلائٹیں لی اور پھر واپسی. تو اس سے فرق پڑا. اس کے بعد پھر میں فریکوینٹ ٹریولر ویسے ہی ہو گیا اپنے کام کاج کی وجہ سے، تو پھر مجھے اس مشکل کا سامنا نہ ہوا. اسی طرح شروع میں مجھے او سی ڈی ہوتی تھی کہ ٹی وی پروگرام والے مجھے انوائٹ کرتے تھے اور مجھے وہم ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے کیمرے کو دیکھ کے کیا ہو جائے گا. آج میری 7,000 ویڈیو ہیں جو کہ یوٹیوب پہ ہیں اور اس مشکل کا مجھے جی سامنا نہیں ہے. تو یہ کوئی شرم کی جی بات جی نہیں ہے، بیماریوں میں کوئی شرم نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا جس نے کی شرم تو اس کے پھوٹے کرم. لیکن سر او سی ڈی کے ساتھ شرم بہت اٹیچ ہوتی ہے، آئی مین کوئی بھی سائکیٹرک اور سائیکولوجیکل النس کے ساتھ، بیکاز کہیں نہ کہیں پر وہی بات ہے کہ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ لوگ سے، کیا کہیں لوگ کیا کہیں گے. اور آپ شخصیت پر سوچ بہت سکتے ہیں کہ اگر یہ فکر بھی اب آپ نے کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر لوگ کیا فکر لوگ کیا کریں گے. فکر کریں گے. سر شخصیت کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گی کہ او سی ڈی پرسن جو ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی بہت انفلوئنسڈ ہوتی ہے ان کے اوبسیشن سے، اور وہ اینشیس سے پرسن بن جاتے ہیں اور بہت اریٹیبل سے، فرسٹریٹڈ. اور میں نے کئی کیسز میں دیکھا ہے کہ ڈپریشن بہت سیویئر ٹریگر ہو جاتا ہے اس بات سے، اور ڈپریشن کی اپنے الگ سمٹمز آتے ہیں جس میں سوسائڈل آئیڈیشن آنا اینڈ آل دیٹ. آئی ریلی وانٹ کی شخصیت کے بارے میں آپ تھوڑی سی ضرور بات کریں کہ او سی ڈی. دیکھیے شخصیت تو بعد میں پھر اس سانچے میں ڈل جاتی ہے جب آپ نے ہر کام پوسٹ پون کرنا ہے اور اپنے کسی obsession کے لیے کسی کمپلشن میں جانا ہے، اور اصل کام جو آپ کے کرنے والے ہیں، جو نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا ہے وہ آپ کا ہمیشہ رہ رک جائے گا، جاتا ہے اور اس بالکل. سے پھر زیادہ انگزائٹی انزائٹی جنم لے گی اور ناکامی جنم لے گی، تو پھر آپ کو ڈپریشن ہوگی. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نیورو ٹرانسمیٹر اس میں انوالو ہے او سی ڈی میں، خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ سیروٹونن کی کمی جب ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ ہمارے درمیان کے ہمارے جو ذہن میں ایک یہ خلاصہ پیدا ہو جاتا ہے سیروٹونن کی وجہ سے، اور کمیونیکیشن گیپس آنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ سیروٹونن کا بندوبست یا تو آپ کر سکتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹس لے کے، جی اگر شدت ہے تو اینٹی ڈپریسنٹ لینے پڑیں گے، اور اس میں اینافرینل سب سے زیادہ کامیاب دوا ہے، لیکن معالج کے مشورے کے بغیر قطعی استعمال
نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اینٹی ڈپریسنٹ کی ڈوزیج ہوگی تو بچوں میں وہ ڈوزیج دینی پڑتی ہے جو اڈلٹ کی ہوتی ہے, اچھا اور اڈلٹس میں اس سے بھی کہیں زیادہ ڈوزیج دینی پڑتی ہے, اور پھر دواؤں کا اثر 8 سے 10 ہفتے میں ہوتا ہے. تو اتنا صبر کس میں ہے, تو پہلے مریضوں کو یہ باتیں بتا دینی چاہیے. لیکن جنرلی اسپیکنگ اسٹریس زیادہ ہوتی ہے تو او سی ڈی زیادہ ہوتی ہے, ایگزوشن زیادہ ہوتی ہے تو او سی ڈی زیادہ ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی تو او سی ڈی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہم بطور خاص کر سکتے ہیں. ایک اور بات کہ اگر ہم اپنی سیروٹونن بڑھانا چاہتے ہیں تو نیند کو بہتر بنانا ہوگا, اور ساتھ ہی ایکسرسائز کی کوئی قسم جسے واکنگ کہہ سکتے ہیں بہترین, وہ آپ کر سکتے ہیں تو سیروٹونن بڑھے گی. پھر کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ مچھلی کی کچھ خاص قسمیں ہیں جس میں ایسا را مٹیریل ہوتا ہے جسے ٹرپٹوفین کہتے ہیں, اور پنیر میں وہ چیز ہوتی ہے, اور بازار سے ویسے بھی ٹرپٹوفین مل جاتی ہے. اور جب بھی آپ ٹرپٹوفین استعمال کریں تو غیر ضروری زیادہ کوانٹیٹیز استعمال نہ کریں, لیکن ٹرپٹوفین کے ساتھ کوئی 30 گرام کوئی کاربوہائیڈریٹ جیسے چاول روٹی یا کوئی چیز ہو, تو ٹرپٹوفین جو ہے وہ بلڈ برین بیریئر زیادہ کراس کرتی ہے اور آپ اپنی سیروٹونن کو پروان چڑھا سکتے ہیں. پر اس کے علاوہ آپ سیروٹونن کو اگر پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی ویلفیئر کا سوچیں اور دوسروں کی ویلفیئر کا کوئی کام کریں تو اس سے بھی سیروٹونن. تو ایزی وے یہ ہے کہ آپ اپنی نیند کو پورا کریں اور دوسروں کی ویلفیئر کریں تو اس سے بھی سیروٹونن جو ہے یہ پریونٹیو میئرز ہیں جن خاندانوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, تو اس سے پہلے کہ ان کی جینز جو ہیں وہ رنگ پکڑیں, وہ اپنی جینز کو بیٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز کو بیٹ کرنے کے لیے. مجھے ہمارے خاندان میں خاص طور پر ننیال سائڈ پہ ڈائبٹیز بہت تھی, اور میری 4 خالہ اور 4 ماموں ڈائبٹیز میں مبتلا تھے, میری والدہ. پھر میرے بڑے بھائی کو جب ڈائبٹیز ہوئی 1983 میں تو انہوں نے مجھے بتایا, تو میں نے کہا اگلی باری میری ہے. تو الحمدللہ مجھے ڈائبٹیز نہیں ہوئی کیونکہ میں نے وہ سارے اقدامات کیے جو ڈائبٹیز کی جینز کو بیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, جس میں واک پکی بات ہے کہ میں نے کوئی دن 1983 کے بعد واک کے بغیر نہیں گزارا, چاہے میں فلائٹ میں ہوں تو میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جہاز میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں. اور اس طرح اپنے آپ کو میں یعنی ڈائبٹیز سے بچانے کے لیے اور دیگر جو بیماریاں ہیں جسمانی یا ذہنی بیماریاں بچانے کے لیے میں کام کرتا رہوں. اگر میں ایسا کچھ نہ کرتا تو میں بہت ساری جسمانی اور نفسیاتی اور اعصابی بیماریوں کا ملغوبہ ہوتا. اور الحمدللہ مجھے موقع ملا تو مجھے نہ کوئی جسمانی بیماری نہ کوئی نفسیاتی بیماری کوئی چیز بادر نہیں کرتی, اور میں ابھی بھی ایٹ دی ایج آف 70 ٹوٹلی فنکشنل ہوں. سر او سی ڈی سے ریلیٹڈ کوئی اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں, جیسے اگر کسی کو او سی ڈی ہے, ایک سوال میرا یہ ہے کہ او سی ڈی کے ساتھ کوئی اور بیماریاں ہو سکتی ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی بیماریاں بھی ہوتی ہیں او سی ڈی سے ملتی جلتی, جیسے آپ نے ایڈکشن کی بات کی, جیسے باڈی ڈسمورفک ایک بیماری ہے وہ بھی او سی ڈی کے ضمن میں آتی ہے. سو آئی ریئلی وانٹ کہ اس پہ بھی تھوڑی بات کریں. بے شمار چیزیں ہیں, یعنی زیادہ تر جو اڈکٹیو بیماریاں ہیں, چاہے وہ سبسٹنس ابیوز کی بیماریاں ہوں یا خیال کی بیماریاں ہوں یا گیمبلنگ ہو, یہ بھی ایک طرح سے او سی ڈی ہے. جیسے ہائپوکونڈریوسس ہے تو یہ بھی ایک او سی ڈی ہے, اور بائیپولر ڈس آرڈر, ڈپریشن, یہ اس کے اندر بھی او سی ڈی ایز اے جزو بھی شامل ہوتی ہے. یعنی او سی ڈی ایک کل کے طور پر بھی بیماری آپ کے سامنے ہو سکتی ہے, اور یہ کسی اور بیماری کے جزو کے طور پر بھی ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ موٹاپا جو ہے اس میں بھی او سی ڈی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی سیروٹونن جو ہے وہ 70 کے جی کے اندر ڈائلیوٹ ہونے کی بجائے جب 140 کے جی میں ڈائلیوٹ ہوگی تو سیروٹونن آدھی رہ جائے گی, اور آپ کو مشکلات ہو سکتے ہیں. اور جو باڈی امیج کے جو مشکلات ہوتی ہیں یا جسے اینوریکسیا میں مشکلات ہوتی ہیں کہ کوئی دبلا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو موٹا ہوں, یا کوئی خوبصورت ہے تو بہت سارے لوگ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی اچھی نہیں, وہ خوبصورت نہیں. اب مزے کی بات ہے, بہت سارے لوگ جو خوبصورت نہیں ہوتے عام معنوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے. میں یہ کہنے لگی تھی کہ ان کو نہیں ہوگا یہ آبسیشن,
سر آپ کیا سمجھتے کیونکہ ہیں اگر کسی کی سیروٹونن بہت زیادہ ہے جی تو وہ انویریبلی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھے گا، اور کسی کی سیروٹونن بہت کم ہے یعنی ڈپریس بندہ جی کبھی بھی اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتا۔ سمجھے گا، ٹھیک آپ دیکھیں کہ افریقہ کے ممالک میں لوگ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بہت حسین کانفیڈنٹ ہے اور بالکل کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں اور جی بڑے ہیپی ہوتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں اور ود ان دیئر میں اپیئرنس خودکشی جو ہے بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے جو مرضی سوچتے رہیں اور گورے لوگ جو اپنے گورے ہونے پہ بڑے فخر کرتے ہیں، دنیا میں جو بہت ہی افلوئنٹ کنٹریز ہیں جیسے جاپان یا ڈنمارک یا کچھ اور، وہاں جہاں گورے لوگ ہی زیادہ تر رہتے ہیں، ان کے اندر ڈپریشن، او سی ڈی اور سوسائڈ اور اس طرح کے معاملات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ قدرت کے کرشمے ہیں۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ سر یہ جو نان سرجیکل پروسیجر ہے، میں تھوڑی سی بات یہاں پر یہ کرنا چاہوں، یہ جو کاسمیٹک سرجریز ہیں، کسی کو اپنی ناک پسند نہیں ہے تو ابھی تو خیر پہلے تو سرجیکل پروسیجر ہوتے تھے، اب نان سرجیکل پروسیجرز ہو رہے ہیں۔ ناک ٹھیک کر لے، اپنے لپس سے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کر لے، ایون کمپلیکشن اپنا جس کو کہتے ہیں کہ رنگ گورا کرنے کے ٹیکے لوگ لگوا لیتے ہیں، اپنے بالوں کا بوٹاکس کروانا۔ کیا اس کا تعلق کوئی او سی ڈی سے یہ یا ہے ہی او سی obsession ڈی، سے؟ آئی ایگری یہ وتھ یو، بالکل ہے ہی ٹوٹلی او سی ڈی، اور ان کالڈ فور ہوتے ہیں یہ پروسیجر، کیونکہ یہ پروسیجر کرانے کے بعد خیال نہیں بدلتا۔ بالکل بالکل یعنی وہ سارے پیسے خرچ کر کے، وہ ساری کوفت لے کے جو کچھ بھی اپنے جسم میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اس کے بعد جب وہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو ان کو کوئی اور ہی بندہ نظر آتا ہے، اور دس از اے ٹوٹل لاس کہ Yes. آپ کی جو اپنی شخصیت ہے آپ کو وہ نظر ہی نہیں آتی۔ آپ آئینے میں دیکھتے تو آپ کو کوئی اور نظر آتا ہے، Yes. اور پھر آپ کو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ ہاں سو اصل میں جو ہمارا دماغ ہے اس کے اوپر فوکس اگر کریں، اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، حیرت انگیز طور پر ہم لوگ اپنے دل کے بارے میں اب کافی کانشیس ہے کہ دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بہت اقدامات ہم 30 ایئرز کی ایج سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن دماغی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کوئی بھی خیال زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا، حتیٰ کہ WHO نے جو مینٹل ہیلتھ ڈے منانا شروع کیا وہ 10-12 سال پہلے منانا شروع کیا۔ سو اصل چیز سوچ کی طاقت ہے، حتیٰ کہ جو ہمیں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کا دار و مدار بھی باہر کی چیزوں یا اچیومنٹس پہ نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے برانڈڈ چیزوں سے نہیں ہے، جو کئی لوگوں کو obsession ہو جاتی ہے کہ انہیں بڑے سے بڑے برانڈ کی چیز لینی چاہیے تو پھر ہی ان کا کام بنے گا۔ لیکن کوئی اچھی سے اچھی گاڑی، کوئی اچھے سے اچھا برانڈ آپ کو صرف 2-4 دن ہی خوش رکھ سکتا ہے۔ ٹرو اصل بات یہ ہے کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کیسی ہے، جی اس میں الگ صبح اٹھنا، ظاہر بات ہے جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے، اور آج کل کی دنیا میں جو صبح سی سو ای رہے اوز ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو سی ای او نہیں مانتے جو 12 بجے دوپہر کو سو کے اٹھے، تو یہ صبح 5 بجے اٹھنے والے لوگ، 6 بجے اٹھنے والے لوگ جن کا دن بڑا ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے لوگ سو کے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو ایک جاگنے والا سی ای او اپنا کام مکمل کر کے دوپہر جو ہے دوبارہ نیپ لے سکتا ہے، 2 گھنٹے آرام کر سکتا ہے۔
اور وہ پک اینڈ چوز کر سکتا ہے کہ کون سے کام ہیں جو اس کی کارکردگی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور کون سے کام معمولی افادیت رکھتے ہیں تو ان کو وہ ترک کر سکتا ہے۔ جی سر، ان کی کازز پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ او سی ڈی کی، جیسے شروع میں آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ جینز مین رول پلے کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا پرفیکشنزم اس کی راہ ہموار کرتی ہے، اور تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ عام وہم وسوسوں میں اور پیور او سی ڈی میں کیا فرق ہے، بٹ آئی ریئلی وانٹ کہ ہم تھوڑا کازز کے اوپر تھوڑا الیبوریٹ جیسا کہ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ تو جینیٹک ریزنز جی ہیں، کچھ ہسٹوریکل خیالات ہیں جو اصل میں درست نہیں لیکن ہم لوگوں نے امبریس کر رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن یہ ایک ہائیجین ہے، ہائیجین جس کا اگر ہم خیال رکھیں کہ جیسے ہم جو چیز کھاتے پیتے ہیں تو ہم خیال رکھتے ہیں کہ وہ صاف ستھری ہو، کنٹامنیٹڈ نہ ہو، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری آنکھوں کے راستے جو امیجز ہمارے دماغ کے اندر جاتے ہیں یا کانوں کے راستے جو دماغ میں رسائی ہوتی ہے کچھ باتوں کی، تو ان باتوں کے بارے میں ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ ہیلدی خیالات ہونے چاہیے، وہ اچھے نظریات ہونے چاہیے، وہ سائنٹیفک نظریات ہونے چاہیے۔ اور ہمارا دماغ چونکہ جتنی دفعہ ہماری آنکھوں سے کوئی امیج جائے گا تو اس کو الگ الگ واقعے کے طور پر گنتا ہے۔ سو ہمیں اپنے ذہن کے کلٹر کو صاف بھی کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک۔ اور گھروں میں بھی جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں جیسے کپڑے ہیں، وارڈروب ہے ہمارا، تو اس میں بہت سارے لوگ کئی کئی سال وہ سوٹ لٹکائے رکھتے ہیں جو کہ انہوں نے نہیں پہنے ہوتے، اور اگر 5 سال آپ نے کوئی کپڑے نہیں پہنے تو امکان ہے کہ آپ نے ان کو نہیں پہننا، اور آپ ان کو سنبھال کے رکھتے سر ہیں اٹس جیسے ویری کامن ہورڈنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ہورڈنگ کر، اور بعض اوقات تو لوگ ایسی چیزیں جمع کر کے رکھتے ہیں جن کی کوئی افادیت نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہورڈنگ کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ چیزیں رکھ چھوڑتے ہیں، انہیں دیکھنے میں وہ گڈ لکنگ لگتی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد جیسے آپ کلٹر کو صاف کرتے ہیں تو اپنے دماغ کے کلٹر کو صاف کرنا، اسے ہم ڈیلی کلینزنگ کہتے ہیں۔ میرے ایک ٹیچر امریکہ میں تھے تو انہوں نے مجھے آج سے 40 سال پہلے کہا کہ تم نے اپنا خیال رکھنا ہے، تم نے ڈیلی کلینزنگ میں جانا ہے، ڈیلی ریکوری سوبرائٹی میں جانا ہے، ادروائز تمہارے لیے بہت خطرات ہیں۔ تو میرے بہت مہربان مینٹورز جو زیادہ تر امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بر وقت وارننگ کرنے میں ان کا جواب نہیں، اور وہ بہت اچھے طریقے سے کنفرنٹ بھی کرتے تھے اور بڑے مددگار ثابت ہوئے، خاص طور پر میری جو یہی خصوصیات تھیں تکلیف دہ قسم کی، جو بیہیویئرز تھے جو کہ مجھے خود اچھے نہیں لگتے تھے، ان کو بہتر بنانے میں مجھے بہت مدد ملی۔ سر اسٹرکٹ پیرنٹنگ کا او سی ڈی کے آن سیٹ سے کوئی ہو سکتا ہے؟ بیکاز ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کا پیرنٹنگ بہت اسٹرکٹ ہے، یعنی آپ سخت ٹریننگ سے گزرتے ہیں، جو بیسک ٹریننگز ہوتی ہیں جیسے ٹوائلٹ یوز کرنا یا اس طرح سے بچوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی او سی ڈی کا تعلق یا ٹریگر آن سیٹ ہو سکتا دیکھیے ہے؟ بہت ساری جو پیرنٹنگ ہے جسے آپ اسٹرکٹ پیرنٹنگ کہہ رہی ہیں، یہ ایکچولی چائلڈ ابیوز کے زمرے میں آتی ہے۔ جیسے کسی بچے کو کہنا کہ میں تمہاری زبان پہ کوئلہ رکھ دوں گی، یس، یہ آپ نے بہت سنا ہوگا، بہت سنا ہوں۔ اور مائیں سمجھتی ہیں کہ میں کیڑا رکھ دیتا ہے کوئلہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہہ دیا بچے اور زبان پہ کوئلہ رکھ دیا، یہ تقریباً ایک برابر بات ہے۔ تو ایسی باتیں بچوں کو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ پھر بچوں کی باقاعدہ جو پٹائی ہوتی ہے، جو کہ انتہائی بری بات ہے، ابھی لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ بیوی کی پٹائی کرنا بہت بری بات ہے، پر لوگوں میں یہ شعور ابھی نہیں ہے کہ بچوں کی پٹائی کرنا اس سے بھی بری بات ہے، کیونکہ وہ بہت چھوٹے سائز کے انسان ہوتے ہیں، اور ہوتے انسان ہیں وہ۔ تو یہ جو چائلڈ ابیوز ہے اور دیگر قسم کے بھی ابیوسو حادثے جو بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس سے بھی او سی ڈی کی راہ ہموار ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ گندے ہیں، وہ ڈرٹی ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں صفائی کی ضرورت ہے، وہ ناپاک ہیں، یا اس طرح کی جو باتیں ان کے ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس قسم کی پیرنٹنگ، جسے اسٹرکٹ پیرنٹنگ نہیں کہا جائے گا، ابیوسو پیرنٹنگ کہا جائے گا۔ جو پیرنٹنگ ہے اس میں ہم نے بچوں کو صرف
ذمہ دار بنانا ہوتا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر تم ذمہ دار بنو گے تو انجوائے کرو گے, اور اگر تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو تمہیں بے چینی نہیں ہوگی, اور یہ فن کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوگا. تو ہم نے بچوں کے اوپر ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے نہیں پڑنا, امپوز ہم نہیں نے کرنا. ان کے اندر یہ خیال ڈالنا ہے کہ جو ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے وہ اس کو پرسیو کریں, اور پھر وہ تجربہ کر کے جب دیکھتے ہیں کہ اس کو پرسیو کرنے سے ان کو مزہ آتا ہے, اور آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ذمہ داریاں پوری کرنا بھی لطف اندوز ہونے کا ایک بہترین طریقہ ہے. تو ایسی پیرنٹنگ جس میں آپ بچے کو جب تعریف کریں تو بھی سینے سے لگائیں, اور جب بچے پہ تنقید کریں تو اس کے اینڈ پہ بھی سینے پہ لگانے والے حالات ہوں. جب ہم کسی پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, سرزنش کرتے ہیں, تو ہمیں سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ پھر اس کو چھو نہ سکیں, کیونکہ جب آپ بچوں کو ڈانٹنے کے بعد چھوتے ہیں تو وہ ایسے پیچھے جی ہو جاتے کرتے ہیں. ہیں. تو جب آپ بچے کو کچھ کہتے ہیں اس کی کسی کوتاہی پہ, جو کہ آپ اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب آپ اسے چھوئیں اور تھوڑا اپنی طرف آنے کی ترغیب دیں تو وہ آ کے آپ کے سینے سے لگ جائے اور آپ پیار کریں اور آپ اسے بتائیں کہ آپ میرے بہت پیارے بچے ہو, آپ میرا قیمتی اثاثہ ہو, اور میں آپ کو بہت چاہتی ہوں, اور آپ بہت اچھے ہو, لیکن آپ کی یہ حرکت اچھی نہیں تھی. تو اس طریقے سے اور اس سے ان کی شخصیت ڈیمیج نہیں ہوتی. اپنی شخصیت کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے علاج کب شروع کروانا؟ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ او سی ڈی کہیں نہ کہیں پر ایسے آبسیشن سبھی لوگ وہم وسوسے ہوتے ہیں, علاج کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ دیکھیے, علاج سے پہلے معلومات کا مرحلہ ہے ٹھیک. کہ آپ اویئرنیس کے لیے لٹریچر دیکھیں او سی ڈی سے متعلقہ. آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں, آپ وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کو کس درجے کی او سی ڈی امکاناً ہے. آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں, کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کی زندگی میں رکاوٹ ہونے لگے, جب بھی آپ کی پروگرس میں رکاوٹ ہونے لگے, جب بھی آپ اپنی اوریجنل کمٹمنٹس کو چھوڑ کے کمپلشنز کو پورا کر رہے ہوں, تو آپ کا علاج کے اندر جانا ضروری ہے. اور ایسے تھراپسٹ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو تجربہ ہو, جو کہ آپ کو ایکسپوئر تھراپی میں اپنے دفتر سے باہر جا کے بھی مدد دے سکے, جو اسے پرسنل ایڈونچر کے طور پر لے کے آپ کی مدد کرنا چاہے, جسے آپ کے دکھ درد کا احساس ہو. تو ایز سون ایز پاسبل والی بات ہے. لیکن یہاں تو ڈائبٹیز کے علاج میں لوگ 5 سال کی تاخیر سے پہنچتے ہیں, ایڈکشن میں 10 سال کی تاخیر ہو جاتی ہے. پھر جب پین جنم کر لیتی ہے, جب تکلیفیں جنم لیتی ہیں, تو پھر ہم علاج کے لیے جاتے ہیں. او سی ڈی میں بھی جب زندگی بالکل رک جاتی ہے, خاص طور پر لائف پارٹنر کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں, میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, قربت کے لمحات برباد ہو جاتے ہیں, تو تب کہیں جا کے تو پھر علاج کا موقع آتا ہے. شروع میں شیم بہت ہوتی ہے, لوگ چھپانا چاہتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ لوگ انہیں رد کر دیں گے او سی ڈی کی وجہ سے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, بیماریاں انسانوں کو ہی ہوتی ہیں, اور اس بارے میں شیم سے نکلنا از حد ضروری ہے. سر, کاؤنسلنگ بھی کوئی رول پلے کرتی ہے؟ جیسے اگر کوئی ڈس فنکشنل ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جب علاج کو ڈھونڈے گا تو دوائیاں ڈاکٹر جو بھی مناسب سمجھیں گے دیں گے. کاؤنسلنگ کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے او سی ڈی میں؟ بہت زبردست رول ہے کاؤنسلنگ کا, جس میں سی بی ٹی, جو کہ آج کی بہترین صورت ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں, جو نفسیاتی اور اعصابی مشکلات ہیں, اس میں سی بی ٹی بہت کارآمد ہے, جس میں نظریات پہ کام ہوتا ہے, اور موڈ پہ کام ہوتا ہے, بیہیویئر پہ کام ہوتا ہے, انوائرمنٹ پہ اور سمٹمز پہ کام ہوتا ہے. اور بہت ساری باتیں, بہت سارے خدشات کاؤنسلنگ کے دوران دور کیے جاتے ہیں, اور بہت ساری ٹیکنیکس کاؤنسلنگ کے دوران بتائی جاتی ہیں. اور ایک طرح سے سی بی ٹی انتہائی کامیاب طریقہ علاج ہے, جس میں ایکسپوئر تھراپی, جی جو آپ ذکر کر اور رہے تھے, جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا, ایکسپوئر تھراپی میں تھراپسٹ کا بہت رول ہے. لیکن اگر پیشنٹ کی اذیت بہت زیادہ ہو تو پھر دوا دینا, میڈیسن دینا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس میں بہت ساری میڈیسنز ہیں جو بیسیکلی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں,
کیونکہ ڈپریشن کا اور اس کا آپس میں بہت جولی دامن کا ساتھ ہے، تو ان میں سے کوئی دوا مریض کے لیے چن کے دینی چاہیے، اور مریض کو بتا دینا چاہیے کہ دوا وقتی افاقہ کرتی ہے، ٹھیک. اور جو ہی دوائی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ افاقہ بھی ریورس ہو سکتا ہے اگر آپ نے کاؤنسلنگ نہیں کی، اور اگر آپ نے 4 پوائنٹڈ فارمولا استعمال نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوا چھوڑنے کے بعد واپس انہی تکلیفوں کا سامنا ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چھت ڈالتے ہیں تو پہلے شیٹرنگ بناتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کنکریٹ ڈالتے ہیں، اور پھر چند دن کے بعد جب کنکریٹ جان پکڑ لیتی ہے تو آپ شیٹرنگ کو ریموو کر دیتے ہیں. تو میڈیسن کو بطور شیٹرنگ کے استعمال کرنا کسی چھت کے لیے ٹھیک ہے، اور پھر لازمی ہے کہ کاؤنسلنگ کا کام ہو، اگرچہ مریض کو جب افاقہ ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، جی بالکل صحیح کیونکہ ہے. کاؤنسلنگ لوگ اتنی دیر کرتے ہیں جب اذیت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے ہوتی بعد وہ پہلی فرصت میں کسی ٹرپ پہ نکل جائیں گے اور کوئی شاپنگ ٹرپ پہ نکل جائیں گے اور اپنے آپ کو پھر اور چیزوں میں گم کر آپشنل لیں ورک گے، میں اور آ پھر جاتی جب ہیں، دوائی بند کریں گے تو سمٹمز پرابلمز واپس آ آنا جائیں گے. شروع. تو ڈاکٹر کو یہ باتیں سب سے پہلے پیشنٹس کو بتاتے رہنا چاہیے. اور اس میں یہ جو ایکسپوئر تھراپی ہے جس کو ہم نورا کشتی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ لفظ اچھا ہے کہ نہیں، پر اس کا مطلب بڑا یہاں فٹ بیٹھتا ہے کہ آپ کی مدد آپ کا ڈاکٹر کر رہا ہے، اور وہ پہلے آپ کا مقابلہ چھوٹی مشکلات سے ہیرارکی کراتا ہے وائز جس سے بیسس کہ آپ ون کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ بڑی مشکلات جو کہ پہلے گریڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو جو مشکلات ہیں ان کی گریڈنگ کر لی جائے کہ ان کا بوجھ آپ کے کندھے برداشت کر سکیں. تو یہ اس سے سر ایکسپوئر تھراپی میں تھراپسٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو جیسے ہیرارکی وائز، جیسے لیسٹ ٹو موسٹ آپ نے بتایا کہ آہستہ آہستہ موسٹ کی طرف لے کے جائیں وہ ان کو، اس میں ان کو ریلیکس ہونا سکھانا سب سے پہلے تھراپسٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بیکاز یہ انزائٹی کریٹ کرتے ہیں یہ خیالات. تو خیال آئے اور پھر انزائٹی ہو، پھر اس انزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے وہ تھراپسٹ سکھاتا ہے کہ آپ ریچول کرنے کے بجائے آپ یہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس کریں، تو وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن اگر تھراپسٹ پوری طرح سے اس کو سمجھ لے، کیونکہ اگر تھراپسٹ نہیں سمجھے گا، وہ ایکسپوئر کروا دے اور ہیرارکی وائز نہ کروائے تو اس سے پھر ایکسپوئر کے پہلے پریپریشن ہوگی، جی 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 اور ایک یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے. جی نیند کے معاملات کو پہلے دیکھنا، بالکل صحیح. ایکسرسائز کے معاملات کو دیکھنا، کیونکہ فطری طور پر جو پیشنٹ بے چین ہے، چلنا پھرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا. جی اگر آپ بتائیں کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا تو ویسے ہی بے چینی میں لوگ چلنا پسند کرتے ہیں. تو جب چلنا پھرنا لوگ پسند کرتے ہیں تو ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند کی طرف مائل ہو بہتر جائیں گے. جاتی ہے. اور پھر صبح جلدی اٹھنا، قدرتی لائٹ میں بھی سیروٹونن آپ کی بڑھتی ہے، جس سے کہ آپ کی ڈپریشن دور ہوتی ہے اور آپ کو سی ڈی جیسے مسائل سے چھٹکارا پانے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن جو سب سے کامیاب چیز ہم نے دیکھی ہے اوور دی ایئرز، ڈاکٹر جیفری شوارٹز کا جو فارمولہ ہے، جو 4 پوائنٹڈ فارمولہ ہے، جس میں آپ کو بڑی خاص طور پر ایکسپرٹیز حاصل ہے سکھانے میں، تو یہ بہت کارآمد پایا گیا ہے. اور اس کے ملٹیپل استعمال ہے. آپ اس کو موڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو تھاٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، او سی ڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، شیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ایڈکشن کی کریونگ سے نجات پانے کے لیے بھی آپ استعمال کر بہت ہی سکتے ہیں. زبردست. آپ سمجھ لیں یہ سمپل 4 اسٹیپس ہیں جن کو آپ اتنے زبردست طریقے سے ہر اپنی بیہیورل اور تھاٹ پرابلم، ایون ایموشن کی بھی جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیل کر سکتے ہیں. سر جیسے ہم 4 اسٹیپس آسان اور کامیاب طریقہ او سی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ہم نے ہمارے ولنگ بیز میں بھی بہت سارے پیشنٹ، نہ صرف او سی ڈی کے، جیسے آپ ذکر کیا پہلے، پیشنٹس ایڈکشن کی کریونگز کو مینیج کرنے کے لیے، تھاٹ کی پرابلمس کو مینیج کرنے کے لیے 4 اسٹیپس ایک بہت ہی شاندار طریقہ ہے. میں چاہوں گی اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ ایک برین ہے جس میں کوئی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ایسے خیال آتے ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، اور ایک مائنڈ ہے جو کہ بیماری میں برین کے اثر میں ہے. اور 4 اسٹیپس بیسیکلی مائنڈ کو تگڑا کرنے کے اسٹیپس ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کے تھرو اپنے برین کو انفلوئنس کریں گے اور اس کی پوری فزیولوجی اور اس کا جو بیماری کی فلو ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اس میں ہم ایک بنیادی ایکرونیم یوز کرتے ہیں، ڈسیپٹیو برین
मैसेजेस का, DBM का, जी 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 कि जो भी ये मैसेज आ रहा होता है एक तगड़े दिमाग की तरफ से एक ऐसे माइंड की तरफ जिसे कमज़ोर कर दिया गया है, जिसकी कोई ग्रूमिंग नहीं की गई, और उनके दरमियान ये एक टसल की शक्ल, ब्रेन माइंड की टसल हो जाती है कि ब्रेन कहता है ये करो और अपने तगड़े होने का फ़ायदा उठाता है। जैसे आर्मी चीफ अमूमन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन पावर तो असल में एक्सरसाइज करनी होती है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन कई दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। और यही टसल जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान रहती है पसमानदा ममालिक में, इसी तरह पसमानदा माइंड के हामिल लोगों को भी इस टसल का सामना होता है। जो ब्रेन की तरफ से ऑनस्लॉट आती है तो उनका माइंड उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तो माइंड को थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है, नॉरिश करने की ज़रूरत है। कि वैसे जो भी लोग OCD का शिकार होते हैं, जो भी लोग OCD में मुब्तला होते हैं, उन्हें पता होता है, उनका माइंड उनको बता रहा होता है कि ये जो अर्ज आ रही है या जो एक ख्वाहिश आ रही है कि ये कंपल्शन करके तो ये मसला हल करो, ये सही नहीं है, ट्रू ये घोस्ट ख्याल है, घोस्ट नज़रिया है। और फिर भी बेचैनी इतनी होती है अगर उस पर अमल ना करें कि अमल करने पे वो अपने आप को मजबूर पाते हैं, और विल पावर अगर इस्तेमाल करें तो वो वर्क नहीं करती, क्योंकि जितना आप विल पावर इस्तेमाल करते हैं उतना ही ब्रेन भी ज़ोर लगाने लगता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप ट्रिक कर सकते हैं, ब्रेन को बाईपास कर सकते हैं, और आप उसको कोई लारा लप्पा लगा सकते हैं जिससे उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए किसी और तरफ हो जाए। और कोई भी ऐसा जो DBM होता है वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 20-25 मिनट होती है, और उस 20-25 मिनट को किसी और तरफ ध्यान करके, कोई म्यूज़िक सुन के या किसी और ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को शामिल करके जो आपके लिए मज़ेदार है या जो आप हमेशा करना चाहते हैं, उस तरफ अगर आप अपनी तवज्जो कर लें और वो वक्त किसी तरह गुजार लें, तो फिर वो जो एक डिसेप्टिव मैसेज है जो ब्रेन की तरफ से आ रहा है वो दम तोड़ जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं जो उसको पुश कर रहे होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और एक दफ़ा आप ये कामयाबी से कर लें तो आपको कामयाबियाँ फिर मज़ीद कामयाबियों की तरफ ले जाती हैं। सो पहला स्टेप ये है कि हम पहले रीलेबल करेंगे। जो 4 पॉइंटेड फार्मूला है, पहले हम ये कहेंगे कि ये मैं नहीं, मेरी OCD है, यानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन वहम है, है। ये मैं नहीं, ये मेरा वहम है, ये मैं नहीं, ये मेरे ब्रेन की कोई बीमारी है या ब्रेन जो मुझे मजबूर कर रहा है। तो आसान तरीन फ़िक्रा उसके लिए है कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है। मैं से मुराद है माइंड, माइंड, ठीक। यानी जो दुनिया के सामने नज़र आता है एक बंदा जिसका एहतसाब किया जा सकता है। तो वो जो माइंड है या मास्टर माइंड है, वो ये कह रहा है, वो अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है, वो अलग कर रहा है। वो कहता है ये मेरा कोई वहम नहीं है, ये मेरे ब्रेन का वहम है। ये मेरा कोई ख्याल नहीं है, नाकस ख्याल, ये मेरा नहीं है, ये मेरे ब्रेन का है। क्योंकि एक मैं हूँ और एक ब्रेन है जो कि मेरा एक महज ऑर्गन है, मेरा एक जुज़्व है, मेरा कुल नहीं है। तो अपने आप को सेपरेट करना, अलग कर लेना, इसमें बहुत कारआमद है कि आप कहते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है। कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ। एक कॉन्शियस अवेयरनेस आपके साथ एक शऊरी तौर पर आप फैसला करते हैं और अपने आप को इससे अलग कर लेते हैं। जब जो ही आप इससे अपने आप को अलग करते हैं तो आपको फिर गिल्ट नहीं होता, आपको ये नहीं लगता कि ये मैं कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये मेरा एक ऑर्गन कर रहा है। तो ये पहला जो स्टेप है, ये इसको हम कहते हैं कि रीनेम करना या रीलेबल करना। ठीक ठीक। और जो सेकंड स्टेप है वो है फिर एट्रीब्यूट करना, यानी रीलेबल, मैंने ये कह दिया कि ये मैं नहीं, मेरा ब्रेन है, फिर इसको री एट्रीब्यूट करना कि वो मेरा जो दिमाग है वो गलती से मुझे केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ऐसे मैसेजेस दे रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले स्टेप में आपने कहा कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है, और दूसरे स्टेप में आप कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे ब्रेन ने कुछ वजूहात से ये सीख लिया है, और
اس پہ وہ انسسٹ کرتا ہے پاورفل ہونے کی وجہ سے، اور وہ مجھے زور دیتا رہتا ہے کہ یہ تم کرو. اور یہ جو ری ایٹریبیوٹ ہے، یہ آپ اس کی ایک وجوہات پہ غور کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے انجانے میں سیکھ لی ہے. جیسے کہ لوگ جب دروازہ بند کرتے ہیں، لاک کرتے ہیں، تو پھر وہ دروازے کو کھول کے دبا کے دیکھتے ہیں، یا گاڑی کے دروازے کو بھی ایسے دیکھتے ہیں. حالانکہ گاڑی کے لیے جب آپ کلوجر ہوتا ہے تو ٹک ٹک کر کے 2 آوازیں آتی ہیں. پھر اس کو بعض ایسی چیزوں سے بھی سپورٹ ملتی ہے جو کسی بھلے آدمی نے سٹارٹ کی ہوں گی. جیسے کوئی دروازے کو جب آپ اندر سے لاک کرتے ہیں بغیر چابی کے، آپ اسے گھماتے ہیں نوب کو، تو وہ 2 لیول پہ گھومتی ہے، پہلے لیول پہ اور پھر دوسرے لیول پہ. حالانکہ پہلے لیول سے سیفٹی کریٹ ہو جاتی ہے، دوسرے لیول سے کوئی ایکسٹرا سیفٹی کریٹ نہیں ہوتی. پر پوری دنیا میں ابھی بھی لاک بنانے والے جو ہیں وہ او سی ڈی کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ 1 دفعہ نہیں کرنا، 2 دفعہ کرنا ہے، اور پھر اس کو کھینچ کے چیک کرنا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، ٹو بی آن دی سیف سائڈ، اس طرح کی باتیں، پھر چیک کر لینا اور پھر کسی اور کو کہنا کہ چیک کرو، اور پھر واپس خود چیک کرنا، یا نوٹوں کو مشین سے پہلے کاؤنٹ کرنا اور پھر ہاتھوں سے کاؤنٹ کرنا اور پھر مشین سے کاؤنٹ کرنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے دفتری کلٹر کو کم کرنے کے لیے تمام جو دستاویزات ہیں ان کو جو فالتو تھیں وہ پھینک دیا، لیکن پھینکنے سے پہلے ان کی 2 فوٹو کاپیاں کروا کے اپنے پاس رکھ لی. تو یہ اس طرح کے کام جو ہے ہیومن بینگ ایرونیسلی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ان کو پھر بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کہ ہم خام خواہ کرتے ہیں، تو ان سے ہم اگر اجتناب کریں تو او سی ڈی میں ویسے ہی نہیں پھنسے. لیکن جیسے کہ 4 پوائنٹڈ فارمولا میں پہلے پوائنٹ پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے، تو اس سے ایک حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، گلٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، یہ آپ کے ایک آرگن میں، جیسے جب آپ کو کھانسی آتی ہے تو اس کا الزام اپنے اوپر آپ نہیں لیتے. جب آپ کو وومیٹنگ آتی ہے تو آپ اس کا الزام اپنے اوپر کبھی بھی نہیں لیتے. آپ کو پتا ہوتا ہے یہ معدے کی کوئی خرابی ہے، آپ کی کوئی خرابی نہیں ہے. تو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جسم میں، جیسے کڈنی میں پتھری ہو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا قصور ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے کڈنی میں پتھری ہے اور اس کا یہ علاج ہونا چاہیے. تو پھر آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ میرے برین کا معاملہ ہے. یعنی آپ علاج کو برین کی طرف اس کا رخ موڑ دیتے ہیں. پھر آپ سٹیپ 2 میں بتاتے ہیں کہ میرے برین نے بھی یہ ایکچولی غلطی سے سیکھ لیا ہے، کہیں سے اپنا لیا ہے اور معصومیت سے اپنا لیا ہے. تو آپ دوسرے سٹیپ میں ری ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور پھر تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے. تیسرا جو ہے وہ بیسک ایکشن سٹیپ ہے. یعنی پہلے 2 سٹیپس میں ہم اپنے مائنڈ سے ہی کانشیسلی اویئر ہو کر ان کو بتا رہے ہیں، لیکن 3rd سٹیپ از بیسیکلی گیئر شفٹ سٹیپ. اصل سٹیپ وہ ہے، اصل وہ سٹیپ ہے. پر ایک دم آپ پہلے تیسرا گیئر تو گاڑی کا نہیں لگاتے. پہلے آپ پہلا گیئر لگاتے ہیں جس سے گاڑی چل پڑتی ہے، پھر آپ دوسرا گیئر لگاتے ہیں جس سے سپیڈ کچھ بنتی ہے، اور پھر آپ تیسرے گیئر میں مناسب سپیڈ سے چلتے ہیں. سو ری فوکس از دا 3rd اسٹیپ. یعنی جو کام آپ کرنے جا رہے تھے، دا نیکسٹ آئٹم آن دا ایجنڈا، اس کی طرف توجہ دیں. یعنی ایک قسم کا آپ اپنے برین کو لارا سا لگا رہے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ برین ہے اور یہ کیوں ہے. اچھا پہلے میں یہ کام کر لوں پھر اس کو دیکھوں. تو 3rd اسٹیپ میں ہم یہ کہتے ہیں. 3rd اسٹیپ میں ہے لارا لپا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عام زندگی میں کسی کو لارا لپا لگانا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن بیماریوں میں صورتحال بدل جاتی ہے. عام زندگی میں تو ہم کسی کو سوئی نہیں چبوتے، لیکن بیماریوں میں ہم ٹیکا لگا دیتے ہیں. تو یہاں بھی جو لارا لپا ہے وہ آپ اپنے برین کو لگاتے ہیں تاکہ وہ زور لگانا چھوڑ دے. آپ اسے غافل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بس میں یہ فلاں کام کر لوں پھر میں تمہارے پاس واپس آؤں گا، اور کچھ ٹائم لیمٹ مقرر کرتے ہیں، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ یا زیادہ، یا چند گھنٹے. جو آپ کی پریکٹس زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ مدت بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور جب آپ وہ مدت مقرر کرتے ہیں کہ میں 10 منٹ کے بعد آتا ہوں، یہ مجھے ذرا پہلے یہ کام کر لینے دو، یہ ایجنڈے میں شامل تھا، آپ اس کی کوئی وجہ بھی اس کو بتاتے ہیں
کہ میری وعدہ خلافی ہو جائے گی, میری ندامت ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گا, آئی ول کم بیک ٹو یو, جی میں جی آ جی جاؤں گا تمہارے جی پاس واپس. اور آپ وہ کام پہلے کرتے ہیں جو کہ آپ کے ایجنڈے میں شامل تھا, یا جو آپ کو بہت پسند تھا, یا جو آپ اپنی او سی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیزائن ڈیزائن کر بھی کر رکھا تھا. سکتے. ٹرو. ٹھیک ہے, ڈیزائن تو آپ کر نے سکتے. ڈیزائن کر رکھا تھا. تو جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو جو نیورو ٹرانسمیٹرز او سی ڈی کو پروموٹ کر رہے تھے, وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں ان نیورو ٹرانسمیٹر سے جو آپ نے موٹیویشن کی کہ آپ نے کوئی اور جی کام کرنا چاہا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہاڑوں پہ برف گرتی ہے اور جب وہ پگھلتی ہے تو پانی پھر رستے بنے ہوتے ہیں تو وہاں سے دریاؤں میں آتا ہے اور سمندر تک چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ جو واپس پانی جو ہے انہی رستوں سے چڑھ کے پہاڑوں پہ جا کے جم گیا ہو. وہ ایک اور پروسیس ہے جس کے تحت پانی پھر پہاڑوں پہ جا کے برستا ہے اور وہاں برف بنتی ہے. تو وہ ایک الگ پروسیجر ہے. تو آپ ایک طرح سے اپنے دماغ کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلتے ہیں جس سے کہ وہ جو نیورو ٹرانسمیٹر تقویت پکڑ رہے تھے, جو کہ او سی ڈی کو پروموٹ کر رہے تھے, وہ بیچ میں جب دوسرے نیورو ٹرانسمیٹرز آ جاتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں کام ہے اس کو آگے بڑھانے کے کام آتے ہیں, تو آپ کی جو بائیو کیمسٹری ہے وہ ایکچولی چینج ہو جاتی ہے. آپ کا سٹرکچر اندر سے چینج ہو برین جاتی کے اندر بھی اس میں فرق آنے لگتا ہے, اور آپ تیسرے سٹیپ میں اصل کام کرتے ہیں جب کہ آپ اپنی او سی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے, اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایکچول بائیو کیمسٹری چینج کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ جو تیسرا سٹیپ ہے جسے ہم ری فوکس کہیں گے, جی یہ فوکس. تیسرا سٹیپ ہے جو کہ ایکچول مرکزی سٹیپ ہے, لیکن آپ اسے کریں گے تیسرے نمبر پر. ٹرو. کیونکہ وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, وہ کام نہیں کرے گا اگر آپ اس کو فرسٹ سٹیپ پہ ہاں کریں ہاں گے. تو اس ایسے ہی کو ہے. تھرڈ سٹیپ پھر ہم فوکس کو چینج کرتے ہیں. اور پھر دا لاسٹ ون وہ ہے ری ایویلیویٹ, جی کہ جب آپ نے لارا لپا لگایا تھا اور وہ وقت گزر گیا کامیابی سے, تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیں. شاباش دیں گے, آپ اپنے آپ کی پریز کریں گے, جس سے اگین آپ کو ریوارڈ ملے گا اور آپ کے اندر ڈوپامین پیدا ہوگی. جب بھی آپ کوئی گول اچیو کرتے ہیں تو ڈوپامین آتی ہے جو جوش پیدا کرتی ہے, جو طاقت پیدا کرتی ہے, جو لطف و سرور پیدا کرتی ہے. تو آپ کی بائیو کیمیکلی کایا پلٹ جائے گی, کیمیابی جو عناصر ہیں وہ سارے بدل جائیں گے, اور اب آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں, اور پھر آپ ان نظریات پہ نظر ڈالتے ہیں جو کہ obsessions کی شکل میں آپ کے پاس آ رہے جی تھے. جی جی آپ ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, جی جی ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ان کے اندر سچائی کیا تھی, ان جی کے اندر حقیقت کیا تھی, تو آپ ان کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایکچولی آپ ان کو ایویلیویٹ نہیں کرتے, آپ ان کو ڈی ویلیویٹ کرتے ہیں. اچھا. آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ گولڈ نہیں تھا, یہ بالکل رولڈ گولڈ بھی نہیں تھا, یہ تو کوئی ناقص چیز تھی, تو آپ ان کو کنڈیم کرتے ہیں. آپ جب ایویلیویٹ کرتے ہیں یعنی ڈیویلیویٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے ناقص ہونے کے بارے میں ایک فتویٰ دیتے ہیں, اور جب آپ یہ بار بار رپیٹ کرتے ہیں, اور چونکہ اس وقت آپ پرجوش ہوتے ہیں, آپ نے ایک کامیابی حاصل کی ہوتی ہے, تو چوتھا سٹیپ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مددگار سٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اور پھر آپ دوبارہ اسی ایکسرسائز میں سے گزرتے ہیں جب obsession زور پکڑتی ہے اور کمپلشن کی طرف مائل کرتی ہے, پھر آپ دوبارہ اسی ایکسرسائز میں سے گزرتے ہیں. اس کے لیے پہلے آپ کو پوری توجہ سے اس ایکسرسائز کو سمجھنا چاہیے, ہوتا ہے. بالکل. پھر میمورائز کرنا چاہیے, پھر اس کو پریکٹس کرنا چاہیے, حتیٰ کہ یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائے. حتیٰ کہ کوئی سوتے میں جگا کے آپ کو پوچھے کہ یہ 4 پوائنٹڈ فارمولا کیا ہے, تو آپ اسے فوراً ایسے ہی بتا سکیں جیسے کوئی سوتے میں جگا کے آپ کا نام پوچھے یا آپ کے ابا کا نام پوچھے, تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں. سر یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ یہ جو 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے, بیکاز یہ آپ کی ایک قسم کا نیورو پلاسٹیسٹی ہے نا, یہ اس سے تعلق رکھ رہی ہوتی ہے. اور اگر اس میں ہم پرسسٹنٹ پریکٹس نہ کریں, بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ obsession کے خیال بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ہم اس کو نہیں کر سکتے.
the basic key is persistently practice کرنا اس کو, کیونکہ آپ ایک نئے راستے جب برین میں بنا رہے ہیں تو پرانے راستے ہوتے تو ہیں, وہ فیڈ ہو جاتے ہیں. نئے راستوں کو طاقت کے لیے پھر آپ کو پرسسٹنٹلی اس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے. سو یہ سیٹ کہ فنگر ٹپس پہ یہ ہونے چاہیے بالکل. اور پریکٹس کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو نیورو پلاسٹیسٹی کا جو فینومینا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیں, حتیٰ کہ آپ اپنا ایک اسکرپٹ تیار کریں جو کاغذ پہ لکھا ہو, آپ کی اپنی آواز میں پھر آپ اسے ریکارڈ کریں اور اس کو بار بار سنیں, کیونکہ ایکٹیولی سیکھنا یہ ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ او سی ڈی میں بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ریچولز اور کمپلشنز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ بار بار پڑھنے کی بجائے ایک دفعہ پڑھ کے اسے ریکارڈ کر لیں اور پھر بار بار سنیں کہ آپ نے کس چیز کو ذہن میں بٹھانا ہے, اور جو آپ بار بار اسے سنتے جائیں گے پھر آپ ایک نئی ریکارڈنگ تیار کریں تاکہ پروگرام ہو جائے, وہ آپ کے تحت الشعور میں بیٹھ جائے. جو چیز ہمارے شعور میں بار بار رہتی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے تحت الشعور میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے, اور اس کا بینیفٹ ہمیں پہنچ سکتا ہے جب بھی ضرورت ہو. تو اس میں یہ لازم ہے کہ ہم اپنی ہی ایک تحریر لکھیں جس میں ہم اس فارمولے کو اپنی ذات کے حوالے سے اپلائی کرتے ہوئے ظاہر کریں, اور پھر ہم اس کو ریکارڈ کر لیں. آج کل آپ اپنے سیل فون پہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں, پھر اس کو واٹس ایپ میں ڈال سکتے ہیں, یا ویسے بھی آپ بار بار سن سکتے ہیں, اور رات سوتے وقت خاص طور پر آپ سنیں. چند دنوں کے اندر اندر بار بار سننے سے وہ میمورائز ہو جائے گی, وہ آپ کے لیے پختہ ہو جائے گی, اور آپ کے لیے جب کوئی چیز آپ دہراتے رہتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ٹی وی پہ مصنوعات کی ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں تو وہ بار بار دہراتے رہتے ہیں, کثیر سرمایہ خرچ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں, اور پھر آپ وہ بائنگ ڈیسیژن کریں جو کہ آپ کے نہیں ہوتے یا کمپنیوں کے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے او سی ڈی سے نجات کے لیے بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور یہ 4 سٹیپس کے ساتھ اگر ہم اپنے لائف سٹائل کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینا شروع کریں, جیسے آپ نے پروگرام میں کہا کہ سونے کے اوپر اگر ہم اپنی نیند کو بہتر کرتے ہیں تو جلدی اٹھنا جو ہے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو نیند خود بخود بہتر ہو جاتی ہے. پھر اپنی ڈائٹ کو پراپر اور بیلنسڈ کرنا, پھر اپنی زندگی میں واک اینڈ ایکسرسائز کو ضرور شامل کرنا, تو اس سے بہت مدد ملتی ہے. جب آپ کا لائف سٹائل بہت بہتر ہوتا ہے تو او سی ڈی کو, اگر کوئی او سی ڈی میں مبتلا ہے تو او سی ڈی سے جو تھیراپی ڈیمانڈ کرتی ہے اس کے علاج کے لیے وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ لائف سٹائل چینجز آپ نے لانی ہے جب کہ آپ او سی ڈی میں پھنسے ہوئے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو پہلے ذرا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں شروع میں ایک دم آپ نہیں کر سکتے. جیسے اگر آپ یہاں سے شروع کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں گے تو فطری طور پر جب آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے, اور او سی ڈی میں بہت بھاری قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے, تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلتے ہیں اور پیدل چلنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوں گے جیسے کہ سیروٹونن اوپر آئے گی, اور اینڈورفن اور انکیفلن آپ کے جسم میں زیادہ بنے گی جو کہ نارکوٹکس ہیں ایکچولی, اور ڈوپامین زیادہ بنے گی جو کہ ایک جوش دینے والا اور گولز کو اچیو کرنے کے لیے مددگار کیمیکل ہے. تو جب آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں گے تو پھر نیند کے لیے بھی راہ ہموار ہوگی, کیونکہ آپ پیدل چلنے کا خاص پروگرام شام 6 بجے کے قریب اگر شروع کرتے ہیں اور 9 بجے تک آپ وقفے سے کوئی پیدل چلنے کا کے اسباب پیدا کرتے ہیں تو آپ کو نیند کے لیے تیاری کرنے میں آسانی ہوگی. اور جب نیند کے لیے آپ جانا چاہیں تو روشنیاں گل کرنا, ماحول کو سازگار بنانا, ٹیمپریچر کو 22-23 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھنا, یا بعض اوقات میلیٹونن جو کہ ایک نیچرل ہارمون ہے اور ہمارے جسم کی اپنی قدرتی چیز ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں چند دن کے لیے کہ وقت پہ سوئیں. پر وقت پہ سونے کی نسبت وقت پہ جاگنا نسبتاً آسان ہے, اور جب ہم وقت پہ جاگنا شروع کرتے ہیں تو چند دن میں وقت پہ سونا آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے. تو یہ نیند پوری کرنا. پھر یہ ہے کہ جب ہمیں او سی ڈی کا سامنا ہے تو وی ہیو انف آن دی پلیٹ, تو پھر گھر والوں سے لڑائی جھگڑے کرنا, اس سے لڑ اس سے لڑ, یہ نہیں کرنا چاہیے. ذہنی طور پر پرسکون رہیں گے, اسٹریس نہیں ہوگی,
تو او سی ڈی بھی کم ہوگی. ایگزاشن سے بچیں. ایگزاشن سے مراد ہے سائیکولوجیکل ایگزاشن. اگر فیملی میں کسی سے تنازع ہے تو لمبے لمبے مذاکرات نہ کریں. ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہیں، پر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس سے آگے مذاکرات کو نہ رکھیں، کیونکہ یہ پھر ایگزاشن کی طرف جانے کا سامان پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کھانے پینے کے معاملات کہ 24 گھنٹے میں کم از کم آپ 4-5 دفعہ کھائیں، پر بہت تھوڑا کھائیں، اور کوشش کریں کہ وٹامنز اور دیگر چیزیں آپ کی خوراک میں شامل ہو یا پھر آپ سپلیمنٹ لیں. اور اس میں ٹرپٹوفین کا ایک جو فوڈ سپلیمنٹ ہے وہ کارآمد ہو سکتا ہے، پر جب بھی ٹرپٹوفین استعمال کریں، ایکچولی ٹرپٹوفین ایک را مٹیریل ہے جس سے کہ سیروٹونن بنتی ہے. تو جب بھی آپ ٹرپٹوفین لیں تو ساتھ کچھ کاربوہائیڈریٹ لینا ہوگا، جیسے کہ روٹی یا چاول یا کوئی تھوڑی سی مقدار میں 30 گرام کی مقدار میں کوئی ایسا پھل جیسے کہ کیلا یا سیب یا کوئی چیز آپ لے سکتے ہیں. اور خوراک کے اوپر جب آپ توجہ دیتے ہیں اور اپنی ڈائٹ کو متوازن رکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو مدد ملتی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نظریات پہ اپنا کام کر لیں، دیکھیں کون سے نظریات کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ول پاور کے زور سے اپنے موڈ کو کچھ اچھا رکھنے کی کوشش کریں. اچھا، ول پاور کے زور سے آپ او سی ڈی کو تو شکست نہیں دے سکتے، لیکن ول پاور کے زور پہ آپ علاج کے لیے جا سکتے ہو. اور اگر آپ فیملی ممبر ہیں تو تہیہ کر لیں کہ آپ نے اپنے مریض کو مدد صرف علاج میں دینی ہے، او سی ڈی میں یا کمپلشن میں مدد ہرگز نہیں دینی. تو یہ فیملی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روگ سے بچانے کے لیے کاؤنسلنگ میں جائیں. اور اس طرح جب آپ کو شفا ملے تو آپ دوسرے لوگوں کو یہ طریقے سکھائیں، اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ طریقے سکھائیں، کیونکہ وہ ولنریبل ہیں، اور چونکہ یہ جینز میں پائی جانے والی بیماری ہے تو اس لحاظ سے بچوں کو قبل از وقت جب کہ ابھی وہ صحت مند ہیں آپ ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں جس سے کہ وہ اپنی جینز کو بیٹ کر کے رکھیں. سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ بچوں کو یہ سکھائیں، اور جب آپ اوور کم کر رہے ہیں او سی ڈی پہ علاج کے ذریعے، کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کیسے آپ ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں مینیج کر کے، تو دوسرے لوگ، چونکہ او سی ڈی کا سب سے بڑی ڈیفیکلٹی لوگوں کو یہ آتی ہے کہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، سیکرٹ اس کا رکھتے ہیں کافی زیادہ، اور اس کے بارے میں علاج میں تبھی کوئی آئے گا جب بہت زیادہ خرابی پیدا ہو جائے گی. دیکھیے 4 پوائنٹڈ فارمولے کو اگر آپ ورسیٹائل سمجھ لیں اور کئی چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے اندر آپ کی پریکٹس بھی زیادہ ہوگی اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا. جیسے کہ اگر آپ کو آدھی رات کو خیال آ رہا ہے کہ پزا منگواؤں، ایک کے ساتھ ایک فری ملے گا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے جو کہ پزا کی یاد دلا رہا ہے، پر یہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں، میں پزا کھاؤں گا لیکن کل دوپہر کو کھا لوں گا. تو آپ نے لارا لپا لگا دیا. اسی طرح اگر آپ کو غصہ ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ میرا غصہ ہے اور یہ میرے دماغ سے ابھر رہا ہے، کیونکہ میرا جو مائنڈ ہے وہ تو غصہ کرنا ہی نہیں چاہتا، تو یہ میرے دماغ سے ابھر رہا ہے، تو اس معاملے کو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں جس پہ مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ میں بعد میں نپٹا لوں گا کل. اتنی دیر میں غصے کا زور ٹوٹ جاتا ہے. پھر جب ایڈکشن ہو اور آپ کو کریونگ کا سامنا ہو تو آپ بتائیں گے یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے جو کریونگز پیدا کر رہا ہے. اس کو عادت تھی نشے کی، مائنڈ تو ہمیشہ اس سے نجات چاہتا تھا، تو یہ میں نہیں، یہ میرا برین ہے. تو اگر ڈپریشن ہو تو آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ میری ڈپریشن ہے، یہ میں نہیں، یہ میری مشکلات ہیں، تو یہ میں نہیں، یہ میرے چیلنجز ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بیچ میں سے جب ان چیزوں سے نکالتے رہیں اور اپنے برین کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں اور پھر برین کو لارا لپا کامیابی سے لگائیں، اور پھر آپ ری ایویلیویٹ کریں، یعنی ڈی ایویلیویٹ کریں کہ دس از ناٹ 24 کیرٹ گولڈ، دس از سم رسٹی مٹیریل. یہ تو نظریہ ہی درست نہیں ہے. ری ایویلیویٹ کرنے کا مطلب ہے کہ مائنڈ کا فتویٰ چل پڑے ادھر. لیکن آسانی سے یہ کام تب ہوگا جب آپ اپنے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، نشو و نما کے اوپر کام کریں، جو کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم سے بھی ہوتا ہے، سوشل میڈیا سے بھی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جب آپ پرنسپل سینٹرڈ
لٹریچر پڑھتے ہیں، جی جب آپ ایسا لٹریچر پڑھتے ہیں جو زندگی کے مختلف معاملات کو سدھارنے میں مدد دیتا ہے، تو ایکچولی آپ اپنے ذہن کو پالش کر رہے ہوتے ہیں، جی یعنی مائنڈ کو پالش کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ مائنڈ کو آپ جب مطمئن کر لیتے ہیں، جسے ہم نفس سے مطمئنہ کہتے ہیں، تو جب ہم اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کو سائیکالوجی کی زبان میں ایکچولائزیشن کہتے ہیں، جی کہ آپ ایکچولائزڈ ہو گئے، آپ ایک ٹھوس شخصیت کے مالک ہو گئے. اور پیدائش سے جو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، وہ جب بڑھاپے کی طرف چلتا ہے تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایکچولائزڈ ہو جائیں، ہم بہتر ہو جائیں. ہم اپنی تعمیر نو کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں، جی اور اپنے آپ کو خوش و خرم رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے جسم میں جو ہمارے آرگنز ہیں وہ اچھی طرح اپنی حفاظت کر سکیں، کیونکہ خوشی کی حالت میں ہمارے جو آرگنز ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، اور ڈپریشن اور پریشانیاں اور غصہ اگر ہو تو وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. پروڈکٹیو زیادہ نہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے.